नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर एक दिन पहले हुकूमत खासी मुतज़लज़ल और कमज़ोर नज़र आती थी, परेशान नज़र आती थी, तो अब आज वही हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। और उसका इजहार जो है उस वक्त हमने देखने में मिला जब अब से चंद घंटे पहले वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन के बराए इत्तला जनाब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक हवाले से, एक बहुत अहम हवाले से, एक सेक्रेटरियल हवाले से उन्होंने बहुत ही सख्त किस्म की उन्होंने तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि रियासत किसी किस्म की नरमी नहीं करेगी। इसका बैकग्राउंड यह है कि प्राइम मिनिस्टर के सऊदी अरब के दौरे के बाद तकरीबन $4.2 बिलियन का एक फाइनेंशियल पैकेज तय पा गया, जिसके नतीजे में सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 बिलियन की डेफर्ड ऑयल, $3 बिलियन तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक पर रखवा रहा है रिजर्व्स को बूस्ट करने के लिए, और $1.2 बिलियन से $1.5 बिलियन सऊदी अरब डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स कर रहा है। और जो $3 बिलियन रखवा रहा है उसको भी रोटेशन बेसिस पे रखेगा, और जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं उसको भी रोटेशन बेसिस पे रखेगा जब तक कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर लेता। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि IMF की तरफ से भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के इशारे हमें मिल रहे हैं, जब IMF ने पाकिस्तान को बजटरी सपोर्ट के लिए $2.8 बिलियन जो हैं सपोर्ट फंड में इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है दे दी है। ये भी तवक्को की जा रही है कि शायद आने वाले चंद दिनों में जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है IMF के साथ वो भी तय पा जाए और पाकिस्तान को मज़ीद पैसे वहाँ से मिल जाए। पाकिस्तान की करेंसी मार्केट्स में डॉलर के मुकाबले में रुपये ने तकरीबन 2 से 3 रुपये का छलांग लगाई है उसकी, और जो लोगों की करेंसी मार्केट्स में और कारोबारी शख्सियात की सांसों में सांस जो है वो वापस आया। तो एकदम फिर लगने लग गया कि अपोजिशन की वो जो सारी मूवमेंट थी जिसमें PDM सड़कों पे निकली है, जिसमें और बहुत से ग्रुप्स का ख्याल था, नवाज शरीफ साहब लंदन से मुतालबा कर रहे थे कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं, वो सब चीज़ें कुछ थोड़ी सी कमज़ोर सी लगने लग गई हैं। ऐसा क्या हुआ है, कहाँ खड़ी है पाकिस्तानी सियासत, इस पर बात करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं एक वीडियो लिंक से मुझे ज्वाइन करेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, MNA हैं, वरदान से कानूनदान हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, PMLN के मेंबर पार्लियामेंट हैं, चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के, मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। और मज़हर अब्बास साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, PFUJ के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं एक से ज़्यादा दफ़ा, वो भी मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर मैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब अगर मेरे साथ हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे ओपनिंग ये है कि गुज़िश्ता 7-8 दिनों से PMLN और PDM, और ख़ास करके PMLN के लीडरान बहुत ही उम्मीद नज़र आते थे कि हुकूमत को फारग करने का, गिराने का वक्त आ गया है। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से मुतालबा किया कि फिलफौर नए इंतखाबात करवाने की ज़रूरत है। क्या अब जो हुकूमत एक दोबारा से फिर बड़ी पुरएतमाद लगने लग गई है, तो वो अपोजिशन का जो अज़म था वो वहीं पर है या उसमें भी कोई कमी आ गई? मुझे ये बताएं, शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि किस बात पर मुतमिन हो रही है हुकूमत, और किस बात से हम जो पुरज़म थे हमारा अज़म जो है मुतज़लज़ल हो गया है। बात तो वहीं की वहीं खड़ी है। क्या मुझे ये बताएं कि इन दिनों में 2-4-5 दिनों में महंगाई कम हो गई है, क्या इन दिनों में पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना था वो ख़त्म हो गए हैं? क्या आज पाकिस्तानी कौम जो है वो ये बात कहने पर खुशी महसूस कर रही है कि ये हुकूमत उसकी नुमाइंदा जमात हुकूमत है? किस बात पे इत्मीनान है हुकूमत वक्त को, और किस बात पे जो है परेशान है अपोजिशन बकौल आपके सवाल के? तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पहले भी जो अपोजिशन ये समझ रही थी और समझती है कि हुकूमत वक्त जो है इनसे ना गवर्नेंस, इनसे करप्शन, इनसे महंगाई, इनसे पाकिस्तान की मईशत, इनसे पाकिस्तान जो दुनिया में तन्हा हो गया, इनसे जो पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस का सामना है वो तो वहीं के वहीं खड़े हैं। और इस वजह से हम समझते हैं कि आज अगर आप कौम की आवाज़ नहीं बनेंगे, जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे, वो तो ख़त्म होकर रह गए इन 3-3.5 सालों में, बल्कि उनको अपनी बका के लाले पड़े हैं जो मिडिल क्लास या अपर क्लास थी। चंद फ़ीसद लोगों के अलावा बाकी की सारी कौम जो है वो मुतासर हुई है इस महंगाई से, इस गवर्नर से, इसकी करप्शन से जो 3-3.5 सालों की आई, इसके डॉलर की ऊंची उड़ान से, पैसे की। ऑपोजिशन अब सिर्फ लोगों को महंगाई से निजात दिलाना चाहती है, यह आपका मौक़िफ़ है? यानी आपकी जो सारी मूवमेंट है वो लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए है? देखिए डॉक्टर साहब,
مہنگائی ایک ایشو ہے، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کے اندر آئین قانون کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے جس کے لیے اپوزیشن جدوجہد کر رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر احتساب کے نام پر جو حکومت لائی گئی تھی، کیا پاکستان کے اندر اس طرح احتساب ہو رہا ہے؟ یہ حکومت جو لائی گئی تھی، جو دعوے دار تھی کہ ہم قرضے نہیں لیں گے، کن کڑی شرائط پر یہ قرضے لے رہے ہیں یہ پاکستانی قوم نہیں جانتی، اسے جان نہیں چھڑانی چاہیے؟ کیا آج پاکستان کے اندر جو آج ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں تنہا ہو کے ان کی سفارتکاری سے پاکستان ہو گیا ہے، کیا آج پاکستانی لیکن میں ذرا باقی لوگوں کو بھی اس پہ لاؤں ڈسکشن میں، میں باقی لوگوں کو بھی اس ڈسکشن میں لانا چاہ رہا ہوں میاں صاحب، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال آپ سے میرا ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے پاس، وہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو معاشی بحران سے اور اس تکلیف سے، مہنگائی سے آپ نے نجات دلانی ہے، تو پھر اپوزیشن کی جماعتوں کو اپنا ایک منشور بھی سامنے رکھنا پڑے گا، اپنی ایک لاہے عمل اور اپنی حکمت عملی سامنے رکھنی پڑے گی کہ ہم مہنگائی کا، انفلیشن کا اور ان تمام جو اکنامک کرائسس ہے اس کا حل ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، کیا آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس کوئی لاہے عمل ہے، کوئی حکمت عملی ہے کہ پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے، جو بحران ہے جس کے خلاف وہ نکلے ہیں، اس کا کوئی حل وہ دے سکتے ہو؟ جو میں بات سوچ رہا تھا وہی کی ہے، میں یہ بات بارہا کہتا رہا ہوں کہ احتجاج کرنا تو ظاہر ہے، احتجاج آپ کر رہے ہیں، بالکل کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا سونامی آیا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بے انتہا مہنگائی ہے، لیکن آلٹرنیٹ پلان کیا ہے؟ اپوزیشن جو ہے وہ آلٹرنیٹ پلان دیتی ہے۔ آپ جب لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت سے نجات دلانا بہت ضروری ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کیا کریں گے، آپ اسپیسیفکلی بتانا چاہیے۔ جب تک آپ یہ پروگرام نہیں دیں گے کہ جی ہم آئیں گے تو یہ نہیں کریں گے، صرف کسی کو کنڈیم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ سلوشن سے حل ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ سلوشن کیا ہے، آپ یہ بتائیں کہ ہاں ہمارے پاس یہ پلان ہے، یہ پلان ہم پریزنٹ کرتے ہیں، اس پلان پہ ہم آپ سے وہ کرتے ہیں کہ یہ پلان، اگر اس وقت یہ پلان ہوتا تو شاید ہم اس سچویشن سے نکل آئے ہوتے۔ یہ تو ہوتی ہے اپوزیشن۔ دیکھیں گورنمنٹ جو آپ نے انٹرو میں کہا، مجھے نہیں لگتا، مجھے آج گورنمنٹ زیادہ ویک نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ اس وقت جو ہم اس وقت جو گراؤنڈ پہ کرائسس دیکھ رہے ہیں، یا ایون جو کل ایک مسئلہ ریزالو ہوا، وہ ریزالو تو ہو گیا، وہ ایک 17 18 19 دن کا ایک جو ابہام تھا، بحران تھا، وہ تو کسی ایک کروٹ ہو گیا، لیکن پہلی مرتبہ مجھے وزیر اعظم سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے کمزور نظر آئے۔ ان کی باتیں ضرور مان لی گئیں، لیکن کیا ان ساری باتوں کا ذکر کل وزیر اعظم ہاؤس سے جاری پریس ریلیز میں ہونا چاہیے تھا، یا ایک سمپل سا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے تھا کہ جی فلاں شخص کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کر دیا گیا؟ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو آپٹکس ہے، یہ آپ یاد رکھیں، یہ کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کے حق میں نہیں جاتی ہیں۔ یہ آپٹکس کسی کی ایگو کی سیٹسفیکشن تو ہو سکتی ہے، اچھا، لیکن یہ کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کے حق میں یہ بات نہیں جاتی، اور یہ پہلی مرتبہ ایک سوچ ودن جو دوسرے رینکس ہیں ان کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے کہ جی بائی پرائم منسٹر، کیونکہ انہی پرائم منسٹر نے جو ماضی میں 2 ڈی جی آئی ایس آئی کو مقرر کیا تھا، اس کی سمری تو اس کا نوٹیفیکیشن تو آئی ایس پی آر نے جاری کیا تھا۔ ادھر تو یہ کنڈیشنز اس وقت تو نہیں رکھی گئی تھی جو اس وقت رکھی گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے ان نیسیسری اس کا جواب ہم علی محمد خان صاحب سے لے لیتے ہیں، چونکہ وہ کیبنٹ میں ہیں، کیبنٹ کے ممبر ہیں نا۔ تو علی محمد خان صاحب، یہ جو مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے، آپ کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ میں تو اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھتا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ فیصلہ تھا جو ہونے میں ٹائم لگ گیا۔ فیصلہ وہی ہے جو اوریجنل جو بات تھی، لیکن اس کو پورا ہونے میں جو ایک پروسیس تھا اس میں کچھ دن لگے۔ اس میں 2 رائے ہو سکتی ہے، جس کی طرف مظہر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ٹائم زیادہ لگا ہے، لیکن بہرحال اگر ایک معاملہ ایک بہتر طریقے سے
اپنے ایک منطقی انجام تک پہنچا ہے اور ایک اچھی کوارڈینیشن ہے وزیر اعظم صاحب کی اور آرمی چیف کی، اور ایک معاملات بہتری کی طرف جو پہلے ہی تھے. ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب نے کم از کم 10 دن پہلے یہ بات کی تھی، پارلیمانی جو ہماری پارٹی کی میٹنگ تھی، کہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، بس وہی ہوا. تو اگر معاملہ بہتر طریقے سے حل ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت معاملات اور ہیں، ملک کے مسائل اور ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک لا یعنی گفتگو میں جائیں، سول ملٹری امبیلنس اور آئیڈیالزم کی چیزوں میں آئیں. ان مسائل کی طرف فوکس کریں جو عوام کے مسائل ہیں. مہنگائی ہے، اس پہ آپ بات کریں، اس پہ حکومت بھی فوکس کر رہی ہے. انشاءاللہ بہتری کی طرف معاملات جائیں گے. اس وقت معاملات مشکل ہیں، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا. لیکن آپ کو کچھ لیڈس بھی ملیں جو آپ نے اس پروگرام میں بات کی ہے. فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے مظہر عباس صاحب کے سوال کا آپ نے جواب دیا یہ نہیں، وہ تو سننے والے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے بہتری کی بات کی ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وزیر اعظم نے جو سعودی عرب کا دورہ کیا وہ بڑا کامیاب ہوا. اس کے بعد 4.2 یا 4.5 بلین ڈالر کا ایک پیکج وہاں پہ طے پا گیا ہے، جس کے نتیجے میں سعودی عرب پاکستان کو ڈیفرڈ آئل کے لیے ڈیفرڈ پیمنٹس بھی دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ ریزروز بھی رکھے گا 3 بلین ڈالر کا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں گیو اینڈ ٹیک کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ سعودی عرب کے لیے پاکستان کی حکومت، ظاہر ہے کہ کوئی فری کپ آف کافی تو ہوتا نہیں پالیٹکس میں، تو اب سعودی عرب کی کیا ایکسپیکٹیشنز یا ڈیمانڈز ہوں گی؟ ہمارے سامنے خبر آئی چند دن پہلے، 4 دن پہلے، کہ CNN میں تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کانگریس کو، لا میکرز کو یہ بریف کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ان کا طے پانے والا ہے، فائنلائز ہو جائے گا، جس میں پاکستان کی ایئر سپیس کو امریکن اپنی ہوائی جہاز اور ڈرونز جو ہیں وہ اپنی انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے اور ملٹری آپریشنز کے لیے استعمال کر سکیں گے. تو کیا یہ وہ ڈیل ہے جس کے تحت سعودی عرب سے کنسیشن ہوئی؟ دیکھیں، میں اس بات کو اور اس خبر کو تو لغو ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ کوئی ایسی کریڈیبل بات ہمارے پاس نہیں ہے. اور میرے لیے کسی CNN یا BBC سے اہم میرے ملک کے وزیر اعظم کی بات ہے، جو وزیر اعظم صاحب نے بجٹ سیشن کے اینڈ میں اپنی سپیچ میں جو ایک تاریخی بات کی تھی. ایک تو وہ بات تھی نا جو ایبسلیوٹلی ناٹ انٹرویو میں انہوں نے کی، لیکن ایک سپیچ میں انہوں نے بڑی اہم 2-3 باتیں کی افغانستان کے ایشو کے تناظر میں. انہوں نے ایک بات کی کہ افغان جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ وی ول بی پارٹنرز ان پیس اینڈ ناٹ وار. اور تیسری بات انہوں نے کی کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف، افغانستان کے خلاف جو ہے وہ یوز نہیں ہونے دی جائے گی. ہم وی ول بی پارٹنرز ان پیس ناٹ وار. تو پاکستان کی سرزمین میں زمین بھی آتی ہے، ہوا بھی آتی ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہ کابینہ کے سامنے، نہ کوئی ہم نے کوئی کسی بھی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب نے ہم نے کوئی اس پہ بات کی ہے. تو اب یہ کس نے معاہدہ کیا، کدھر ہوا، کدھر کی بات کدھر کو جاری ہے؟ دیکھیں، اب جو ہم سعودی عرب ہے، سعودی عرب سے ہمارا کوئی کل پرسوں اس میں یہ تھا کہ معاہدہ ابھی ہوا نہیں ہے، فائنلائز نہیں ہوا. پہلے سے ہمارا ان سے تعلق ہے، جو ہے عوام کا عوام، وہ خادم حرمین شریفین ہے. سعودی عرب کون سا موقع ہے جب سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اور وہ کون سا موقع ہے جب ان پہ کبھی مشکل آئی ہم کھڑے نہیں ہوئے؟ تو یہ آج کل کا تعلق تو نہیں ہے، نہ یہ بارگین ہے کہ ہمارا وہ بڑا بھائی ہے اور مقدس سرزمین بھی ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے گا تو ہم کچھ دیں گے. ہم پہ اگر کوئی بارگین نہیں ہے، آپ مطلب یہ صرف برادرانہ تعلق ہی ہے. اگر کچھ نہ بھی ہونا، اس کے باوجود بھی سعودی عرب پہ خدا نخواستہ کوئی آن چاہے کوئی مسئلہ ہے، پورا پاکستان، ہماری حکومت، سب ان کے لیے کھڑے ہیں اور ماضی میں کھڑے بھی رہے. تو ایسی کوئی بارگین والی بات نہیں ہے. ہمارا جب بھی مشکل آئی، آپ اٹامک جو ڈیٹونیشنز ہوئے، جب دھماکے کیے، کیا سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا؟ 2005 کا زلزلہ ہوا، کیا ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا؟ ابھی جو ہمارا یہ کرائسس ہوا، جو آپ کا خزانہ چھوڑ کے ہمارے یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہمارے جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہوا. کب کھڑا نہیں ہوا؟ نو، دیر از ناٹ اے بارگین. It's a relation between state and state. جاوید لطیف صاحب سے پوچھتے ہیں. جاوید لطیف صاحب، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سعودی عرب نے 2019 میں، الحمدللہ جی میاں جاوید لطیف صاحب، سعودی عرب نے یہ 3 بلین ڈالر کی فیسلٹی ریزروز کے لیے پہلے بھی دی تھی، پھر اچانک ایک رات سعودی عرب جو ہے اتنا بھرم تھا کہ انہوں نے یہ فیسلٹی وڈرا کر لی اور کہا کہ پیسے واپس کریں، اور پاکستان کو 2 بلین ڈالر فوری طور پہ 24 گھنٹے میں چین سے لے کے واپس کرنے پڑ گئے. تو اب جب سعودی عرب نے یہ مہربانی کی ہے عمران خان حکومت پہ، تو آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف انہوں نے ایک گڈ ول جیسچر کیا ہے، یا یہاں پر کوئی انہوں نے حکومت نے کوئی ان کے ساتھ ایک کنسیشن دی ہے امریکہ کو؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پھر سے مجھے اجازت دیں، 2 باتیں میں پہلے کہنا چاہتا ہوں. ایک جو آپ نے سوال اٹھایا تھا اور جو میرے لیے سوال چھوڑ کے گئے تھے،
گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن اس سے پہلے، اور خاص طور پر مسلم لیگ کی میں بات کروں گا، میں اپنی جماعت کی ذمہ داری تو ادا کر سکتا ہوں کہنے کی، دیگر اپوزیشن کی جماعتیں جو حکومت میں رہی ہیں وہ خود جواب دیں گی. ہمارا دور مہنگائی کے حوالے سے جیسا تھا، اس کے موازنہ کرنا ہی ہمارے ساتھ ظلم ہے. اور دوسری بات میرے بھائی مظہر عباس صاحب نے جو کہی کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اس لیے کہ ہمارے دور میں ڈالر، ہمارے دور میں روپے کی قدر، ہمارے دور میں مہنگائی، ہمارے دور میں معیشت، ہمارے دور کی سفارت کاری، ہمارے دور کا سی پیک، ہمارے دور کا دیگر ریاستوں سے تعلقات، یہ ساری پاکستان کے داخلی بیرونی معاملات، یہ ساری چیزیں بڑا وقت چاہیے پھر آپ سے بات کرنے کے لیے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، مگر میں آپ کا وقت بچاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اپوزیشن کے پاس منصوبہ بندی بھی ہوتی ہے، پلان بھی ہوتا ہے، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، جو کہ ہمارے پاس بھی ہے. میں ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 70 سال میں اگر کوئی سب سے گھنونا مسئلہ پاکستان کا ہے تو وہ آئین قانون پر عملداری کا ہے، جو آج تک نہیں ہو سکا. اگر وہ ہو تو قوم کا اعتماد ہوتا ہے، قوم پھر اس حکومت کے پیچھے کھڑی بھی ہوتی ہے، چاہے جیسے بھی سخت ترین حالات بن جائیں. اب ایک بات آپ نے کی کہ ایک پیکج لے کر آئے ہیں سعودی عرب سے، تو بڑی خوشی کی بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب دورہ ہے. اگر آپ قرض لینے کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ جو کہ اس حکومت کے حوالے سے خاص طور پہ میں کہوں گا کو یہ 3 سال پہلے کیا کہا کرتے تھے، کس طرح ان کو لایا گیا. آپ نے بھی آئی ایم ایف کا پروگرام کیا 3 سال کا، شرائط آپ نے بھی بہت قرضہ بڑھایا، اگر ڈاکٹر صاحب اگر آپ کا وقت بچ جائے گا، معذرت سے مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم نے قرض لیا، 70 سالوں میں جتنا قرض لیا گیا انہوں نے 3 سالوں میں اس سے زیادہ قرض لے لیا. اور ہم نے 70 سالوں کا حساب نہ لیں ہم سے، ہم اپنے 10-15 سالوں کا حساب دے دیتے ہیں. ہم نے 10-15 سالوں میں جتنا قرض لیا اس سے ہم نے میگا پروجیکٹ سے لے کر پاکستان میں امن قائم کرنے کے حوالے سے لے کر سی پیک تک ہم نے کیا کچھ کیا وہ بھی قوم کے سامنے ہے. آپ کے پاکستان میں اندھیرے سے جو ہم نے دور کیے، معیشت کو سنبھالا دیا، پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا، یہ ساری چیزیں، اور پھر انفراسٹرکچر پاکستان کا جو بہتر کیا وہ بھی سامنے ہے سب کے. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے قرض لیا اس کا ایک ایگزامپل دے دیں کہ انہوں نے بڑا کوئی منصوبہ ایسا دیا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہو. دوسرا میں ایک عرض کروں گا، اور آپ نے فرمایا کہ امریکہ کے حوالے سے کہ انہوں نے بڑی بڑک ماری تھی ان کے پرائم منسٹر نے کہ میں کسی صورت اڈے نہیں دوں گا. انہوں نے بڑک ماری، یہ اسی طرح ثابت ہوئی جس طرح وہ کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں اور پھر تباہی کر دیتے ہیں اس کی. یہ اڈے بھی دیں گے جب وہ مانگیں گے. چوتھی بات میں یہ ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ISPR کا آپ نے ایک ذکر کیا، میں بریک لینا چاہ رہا ہوں. یہ دیں گے جب وہ مانگیں گے، یہ اڈے دیں گے. عمران خان ضرور دیں گے، کوئی اور ہو تو شاید وہ جس طرح یہی ہم اگر بریک لے لینا اڑ جائے. یہاں پہ ایک بریک لینے دیجئے، مجھے بریک لینے دیجئے. یہ مظہر عباس صاحب سے بھی اس کی بات کرتے ہیں اور علی محمد خان صاحب سے اس کی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ اڈے دیں گے، یہ کس قسم کی فلیکسیبلٹی کریں گے اپنی معیشت کو امپروو کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میں چلنا چاہوں گا علی محمد خان صاحب کی طرف. علی محمد خان صاحب، وقفے سے پہلے آپ نے سنا کہ میاں جاوید لطیف صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ کی حکومت اب چونکہ پھنس گئی ہے اس لیے آپ کچھ بھی دیں گے اور ہر چیز پہ ٹرن اراؤنڈ کریں گے اور امریکہ کو ان دی اینڈ آپ بیسز بھی دیں گے اپنی جان بچانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ میرے خیال میں میاں نواز شریف جو تھے انہوں نے جب مودی کو اپنے گھر بلایا شادی پہ تو وہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں تھے پاکستان کے حوالے سے. تو مجھے کیا یہ بات کرنے کا حق ہے؟ ٹھیک انہوں نے غلط فیصلہ کیا لیکن ان کے دل میں کیا تھا مجھے کیا پتا. یا اگر میں یہ بات کہوں
کہ میاں نواز شریف صاحب جب ہندوستان کے دورے پہ سرکاری دورے پہ گئے، پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہندوستان دورے پہ گیا اور کشمیر کاز کی یہ بڑی بات کرتے ہیں نا، تو حریت لیڈرشپ سے ملے تک نہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ ان کے دل میں کشمیر کاز سے محبت نہیں ہے تو کیا یہ مجھے کہنے کا حق ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل کا مجھے نہیں پتا اس وقت کی کیا کمپلشنز تھی. لیکن ہمیں لگتا ہے ہماری پارٹی کی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ صاحب دونوں کو چیزیں لیڈرشپ کے اندر ملنا چاہیے تھا. یہ دونوں چیزیں لوگ کہتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب مجھے پورا کرنے دیں. اسی طرح اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے، سنیں اس کو کنڈیم اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ امریکہ جو ہے، سنیں میری بات، آپ کی اس بات کا میں جواب دیتا ہوں لیکن میری بات پوری ہو لینے. اب اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کسی کے کرائے کے ورکر کا کوئی کسی کے لیے کرائے پہ کام نہیں کرے گا، ہماری سرزمین کسی کے لیے یوز نہیں ہونے دی جائے گی، وہ زمانے چلے گئے جو پاکستان کسی کی بات پہ اٹھتا بیٹھتا تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، پاکستان اڈے نہیں دے گا، تو میرے بھائی جو ہیں، جو میرے سے زیادہ محب وطن ہیں، ان کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ خدا نخواستہ ماضی میں میاں صاحب کی طرح پرچی پڑھتے ہوئے یس مین ہوگا؟ ان کو کیوں یہ نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اپنی بات پہ کھڑے رہیں گے؟ جب وقت آئے گا خدا نخواستہ، اور وہ وقت اللہ نہ لائے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی بات سے پھریں، تو پھر ان کو یہ سوال کرنے کا حق ہوگا. ابھی تو ہماری مضبوط سٹینڈ ہے، ہم کھڑے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مانگیں گے، ابھی وہ اسی طرح ہوتا ہے، ایک امپورٹنٹ انٹرویو میں کوشچن پلانٹ ہوتا ہے، اس کا جواب جب ان کو ملا تو اب ستیں خیرانی، ٹھیک ہے جی. اور جب کبھی ایسا ہوگا تو آپ سے پہلے ہم اپنے لیڈر سے پوچھیں گے. تو آپ آرام سے جو ہے، میں سمجھتا ہوں ان باتوں پہ ہم بات کریں جو پبلک پوزیشنز ہیں، جو اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں. چلیں ایک تھرڈ اوپینین لے لیتے ہیں. مظہر عباس صاحب، امریکہ کو دنیا کے بین الاقوامی جو آرکیٹیکچر ہے فائنینشیل کنٹرول کا، جس کا حصہ ہے IMF ہے، FATF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، برطانیہ کا ڈیفڈ ہے، یورپین یونین کی فائنینشیل سورسز ہیں، سبھی پہ امریکہ کو یا تو ڈائریکٹ کنٹرول ہے یا اس کا اثر و رسوخ ہے. اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی امریکہ کے بڑے اچھے اسٹریٹجک تعلقات. سعودی عربیہ نے جو ابھی لچک دکھائی ہے، ظاہر ہے امریکہ کی بلیسنگ کے بغیر نہیں دکھائی ہوگی. اور اگر امریکہ ہی عمران خان حکومت کو لچک دکھائے گا مختلف مالیاتی دوروں سے، تو پھر معاشی بحران جس کے نتیجے میں عمران خان حکومت انتہائی غیر مقبول ہو رہی ہے وہ ٹھہر سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان حکومت اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ اب تو معاشی بحران بہت سیریس ہو گیا، بہت انپاپولیرٹی ہو گئی، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے امریکہ سے کنسیشنز کرے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ابھی تو خیر یہ ساری چیزیں کہنا بہت قبل از وقت ہے، اس لیے کہ اس وقت امریکہ کیوں چاہے گا بیسس؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ افغانستان سے ابھی وہ نکل کر گیا ہے. نہیں، بیسس کی خالی بات نہیں، میں تو کنسیشنز کی بات کی. بیسس تو شاید نہیں دیں گے. یہ تو CNN کی سٹوری بھی بیسس کے حوالے سے نہیں ہے مظہر صاحب، وہ تو ایئر سپیس ہے، وہ ویسے بھی یوز کر رہے ہیں، شاید دیکھیں صرف اس کو فارمل کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں کنسیشنز کی بات تو آپ آج بھی کرتے ہیں ان سے، چاہے آپ وہ نہیں کریں. کنسیشنز کس طرح کے ہوں گے وہ آپ کی سوورنٹی کے ساتھ ہوں گے، نہیں ہوں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو سچویشن، جو باتیں کی جا رہی ہیں ڈرون وغیرہ، اس کی اس اسٹیج پر، لیکن ایک اسٹیج ایسی آ سکتی ہے، فرض کریں وہاں داعش کا اثر و رسوخ بڑھ جائے افغانستان کے اندر، وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے، داعش وہاں سے آپ کے جو ہے علاقوں میں ٹارگٹ کرنے لگے، تو کیا اور ظاہر ہے آپ خود یہ بات کرتے رہے ہیں کہ داعش کا مقابلہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مل کے کیا جا سکتا ہے، اور دنیا کو اس لیے طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو انڈائریکٹلی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا طالبان کے ساتھ داعش کا مل کر مقابلہ کرے تو پھر دنیا کا آنا ٹھیک ہے. تو آپ آگے کی سچویشنز ہم نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان میں سچویشن کتنی خراب ہے. میں تو بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسا اکنامک کرائسس ہے اس وقت پاکستان میں، مہنگائی ہے، یوٹیلیٹیز مہنگی ہیں، ٹیکسز زیادہ ہیں، کموڈیٹیز پرائسز اوپر ہیں، اشیاء خرد و نوش بڑی مشکل سے مہنگی مل رہی ہیں لوگوں کو، پیٹرول وغیرہ. تو ظاہر ہے لوگ بڑے بے چین ہیں. اس بے چینی کا حل وہی ہے کہ اکنامک ریلیف ملے، جیسے ابھی سعودی عرب نے لی ہے. اگر IMF سے بہتر ڈیل ملے گی، وہ بھی میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل وہی بات ہے. سعودی عرب نے اتنی کوئی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، آپ سے بے انتہا لگاؤ کی بنیاد پر تو پیسہ نہیں دیا، ورنہ تو وہ آپ کو ڈونیشن دے دیتے. تو یہ ڈونیشن تو نہیں ہے، یہ کوئی گرانٹ تو نہیں ہے،
یہ انہوں نے آپ کو ایک کنسیشن دیا ہے نا, اور کنسیشنز میں ظاہر ہے سعودی عرب چاہے گا کہ بہت سی چیزیں آپ کریں اس کے مطابق. ہمیں سعودی عرب کی جو انٹرونشنز ہیں یا سعودی عرب کی جو مدد ہے یا چائنا کی جس طرح ہمارے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس پہ ہمیں بہت حد تک اعتماد ہے, لیکن وہ کچھ چیزیں ضرور چاہیں گے, سچویشنز کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ پاکستان کرے. اور یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب امریکہ کا سب سے اسٹرانگسٹ الائی ہے, اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اگر امریکن جو ہے سعودیز سے کہیں گے تو سعودیز کا انفلوئنس پاکستان کو ماننا پڑے گا, اور مانتے رہے ہیں ہم, اور شاید آئندہ بھی مانیں. تو میرا خیال ہے ڈپلومیٹک فارن ریلیشن شپس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہاں وہ سچویشن مجھے نہیں نظر آتی کہ جس میں یہاں ڈرونز کی ضرورت ہو, وہ فوری طور پہ تو مجھے بالکل بھی نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے. اچھا میاں جاوید لطیف صاحب, اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آخر نواز شریف صاحب نے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات, بہتر تعلقات کی خاطر مودی کو اپنے گھر میں بھی بلایا, شادی بیاہ کے اوپر کشمیر کا نام لینا بند کر دیا, حریت کے لیڈروں سے ملاقات نہیں کی, کلبھاشن جادو جو ہے اس کا وہ نام نہیں لیتے تھے, تو اس کی بظاہراً ایکسپلینیشن یہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان سے تعلقات بہتر ہوں, ٹریڈ ہو, تلخیوں میں کمی ہو. تو اب اگر امریکہ سے تلخیوں میں کمی کے لیے عمران خان کی حکومت بھی کنسیشنز کرتی ہے, فار انسٹنس ہندوستان سے انگیجمنٹ کا پروسیس شروع کر لیتی ہے, ٹاک شروع کر لیتی ہے, امریکہ کو ایئر سپیس کے رائٹس دے دیتی ہے, تو اس پہ وہ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے آپ کے اس سوال سے میں ایک علی محمد خان کیونکہ ایک ذمہ دار ہیں, میں ان کو سمجھتا ہوں اور عاشق رسول بھی ہیں, ہم سب یہ عاشق رسول کیبنٹ ممبر ہیں, کیونکہ مجھے ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ جو ابھی آج حکومت وقت نے طاقت کے ذریعے احتجاج کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے. میں اب بھی ریکویسٹ کروں گا, ہمارے ہی وہ لوگ ہیں, اگر آپ علماء کرام عالم دین جو ہیں ان کو دینی جماعتوں کے اکابرین کو انوالو کر کے اس خون ریزی سے بچا جا سکتا ہے, خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, اس کے دورس نتائج ہوں گے. کبھی بھی خون ریزی جو ہے کسی ریاست کے حق میں نہیں اس کے نتائج نکلتے. ایک تو میں نے یہ ان سے ریکویسٹ کرنی تھی. دوسرا, اب جو آپ بات کر رہے ہیں میں یہ عرض کروں گا, آپ نے خود ہی فرمایا کہ مودی سے جو تعلقات تھے, انڈیا سے جو تعلقات تھے, مجھے آج بتا دیا جائے 3.5 سال ہو گئے حکومت, بدترین دشمن جو نواز شریف کی لوگ تھے ان پر مشتمل ایک حکومت بنا دی گئی. آج تک کوئی بتائے کہ انڈیا کے حق میں پاکستان کے مفادات کے خلاف نواز شریف نے کوئی فیصلہ کیا ہو, وہ قوم کے سامنے لایا جائے. اب آ جائیں جو امریکہ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب بھی آپ دنیا سے قرض لیتے ہیں, وہ کوئی بھی عالمی ادارہ ہو, سب سے پہلے وہ ادارہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے, آپ کو ایک لسٹ دیتا ہے جب بھی کوئی حکومت قرض لیتی ہے. ہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہنگامی حالات میں, ایمرجنسی میں کوئی قرض لیتے ہیں تو وہ شرائط اور ہوتی ہیں. جب آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں تو قرض لیتے ہیں کسی سے, بینک سے, کسی شخص سے, کسی عالمی ادارے سے, تو ان کی شرائط انتہائی سخت ہو جاتی ہیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے جو قرض لیے جاتے رہے ہیں یقیناً اس میں بھی قرض دینے والوں کا انٹرسٹ, مفادات ہوتے تھے, مگر آپ کچھ نہ کچھ پورشن اپنے لیے بھی رکھ لیتے تھے. آج جس صورتحال سے آپ دو چار ہیں, جس صورتحال سے 3.5 سالوں میں پاکستان پہنچ گیا ہے معاشی طور پہ, اس میں آپ گنجائش آپ کے پاس نہیں ہے. آپ قرض لیں گے تب بھی ڈبوئیں گے پاکستان کو, آپ کو قرض کی قسط نہیں ملے گی, آپ تب بھی برے اثرات آئیں گے پاکستان کی معیشت پر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن میاں صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کی حکومت نے ایک IMF پروگرام $6.4 بلین کا لیا تھا, آپ نے اگست سپتمبر 2013 میں, وہ آپ نے ختم کیا جا کے اگست سپتمبر 2016 میں.
اس کے 1 سال کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ سب نے یہ کہا کہ پاکستان کو دوبارہ IMF پروگرام میں چلے جانا چاہیے. اور جب 2018 میں یہ حکومت آئی تو اس وقت خاقان عباسی صاحبہ کی جو تنقید ہے وہ یہی ہے کہ بھی اگر ہم ہوتے تو فوری طور پہ IMF کے پروگرام میں چلے جاتے. انہوں نے کوشش کی کہ نہ جائیں. سو جو آپ کی اکنامک مینجمنٹ ہے جس کی آپ تعریف بہت کر رہے تھے, وہ تو دیکھیں یہیں سے کھلم کھلا نظر آتی ہے کہ آپ نے IMF کا پروگرام لیا, لیکن جب آپ معیشت کو چھوڑ کے گئے تو 1 سال کے بعد اس ملک کو دوبارہ IMF کے جب یہ حکومت آئی ہے, ان کو تو ابھی حکومت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, ان کو IMF پروگرام میں جانا تھا. 2016 میں آپ نے ختم کیا, 2018 میں پھر بات ہو رہی تھی کہ بھئی IMF میں فوری طور پہ چلے جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکنامک مینجمنٹ تو ٹھیک نہیں تھی پھر میاں صاحب. نہیں ڈاکٹر صاحب, معذرت سے آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب بھی خود ہی دے دیا. میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا تھا آپ کے سوال سے پہلے کہ جب آپ ہنگامی حالات میں کسی سے قرض لیتے ہیں, کسی سے معاہدہ کرتے ہیں, تو پھر جو دے رہا ہوتا ہے آپ ان کی میکسیمم شرائط مانتے ہیں, اپنے مفاد میں کم سے کم چیزیں منوا سکتے ہیں. اور جب آپ نارمل حالات میں ہنگامی حالات کیا آپشن آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے لیٹ جب IMF کے پاس گئے ہیں, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ IMF کے پاس جائے بغیر اپنی معیشت کو سنبھالا نہیں دے سکتے, تو آپ نے دیر کیوں کی؟ یہ آپ کی ذمہ داری تھی. میں سٹیٹمنٹ دے بھی رہا تھا, میری سٹیٹمنٹ پہ آپ نہ جائیں. آپ 20 اگست کو تو حکومت آئی, اپنا ایجنڈا جو لے کر آنا چاہیے تھا. 2018 کو حکومت آئی, سپٹمبر میں انہوں نے بات چیت شروع کی, انہوں نے شرائط بڑی سخت رکھی, مارے خوف کے انہوں نے کیا نہیں. فروری مارچ میں یہ دوبارہ چلے گئے ان کے پاس. تو یہ انہوں نے وقت تھوڑا, یہ تو ڈر رہے تھے, حالات اتنے خراب ہو چکے ہوئے تھے. اگست میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چھوڑ کے گئے معیشت کو, تو معیشت بڑے برے حالات میں تھی. نہیں ڈاکٹر صاحب, اس طرح نہیں ہے. میں کوئی ماہر معاشیات تو ہوں نہیں, مگر جتنا میں جانتا ہوں میں آپ کو 2 سوال کرتا ہوں. میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج پاکستان کی 2018 والی معاشی صورتحال ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 2018 والی مہنگائی آج پاکستان میں ہے. میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ڈالر کی قیمت 2018 میں کیا تھی, آپ کے روپے کی قدر اس وقت کیا تھی, آج کیا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج بے روزگار لوگ زیادہ ہوئے ہیں یا اس وقت تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں آپ اگر اس وقت قرض لیتے تھے تو اس وقت آپ کو کس طرح بہیو کیا جاتا تھا دنیا کا پاکستان سے, اور آج کیا بہیو کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھ کے پھر سوال کریں گے تو آپ کو جواب اس کا مل جائے گا. اچھا, اب آپ نے کہا تھا 2 سوال پوچھوں گا, آپ نے پوچھے 8, تو میں ایک بریک لے لوں, اور یہ 8واں سوال جو ہے ہم علی محمد خان صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. ایک بریک کے بعد ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں علی محمد خان صاحب, میرے ساتھ ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, اور میرے ساتھ ہیں اظہر عباس. اور علی محمد خان صاحب کی طرف آتا ہوں. علی محمد خان صاحب آپ کیبنٹ ممبر ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے, اور علی محمد اور میاں جاوید لطیف صاحب کا بنیادی جو آرگومنٹ مجھے سمجھ آیا, سوال تو انہوں نے 7-8 پوچھے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی حکومت سپتمبر 2018 میں سیدھی IMF کے پاس چلی جاتی اسی وقت اسی مہینے میں, اور 6 مہینے کا انتظار نہ کرتی یا وقت ضائع نہ کرتی, تو پاکستانی معیشت کو جو پرابلمز کھڑے ہوئے ہیں, آپ فروری میں چلے گئے, وہ سارے نہ کھڑے ہوتے. وہ کہتے ہیں آج جتنے بھی مسائل ہیں اس وجہ سے ہیں کہ آپ نے دیر کر دی, آپ کو صحیح ڈیل نہیں ملی. ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا. فائنینس ڈویژن کے ایشوز کو میں تھوڑا اسمبلی میں دیکھتا ہوں تو تھوڑا بہت مجھے بھی اس کی شد بدھ ہے. ادروائز میں بھی اکانومی کا بندہ نہیں ہوں میاں جاوید لطیف صاحب کی طرح. یہ جو اتنا بڑا بولتے ہیں مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست احباب, ہمارے بھائی ہیں, ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن آپ نے جب پاکستان کو کہتے ہیں ہم نے بڑا کوئی تیر مارا ہے, ایشین ٹائیگر بنا دیا ہے, یو ناٹ ایون میڈ پاکستان اے پیپر ٹائیگر ان یور 5 years. آپ کے سب سے بڑا تو آپ پہ اپنے ہی آخری سال کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل نے آپ کا پرچہ کاٹ دیا 302 کا, اس پہ فائنینشیل 302 کا پرچہ کاٹ دیا اسحاق ڈار صاحب کے ڈارنامکس پہ. جب آپ ان کی جو ہے اسٹیٹ بینک سے ادھار لے کے بورو کر کے جو آپ لوگ پیسے جو آپ نے فارن ایکسچینج جھونکا روپی کو آرٹیفیشل مینٹین کرنے کے لیے, اس نے پالیسی ریورس کر دی. وہ تو آپ کے جو ہے پالیسی کو وہیں پہ انہوں نے ڈبو دیا یا اس کو ریورس کر کے. اب نقطہ یہ ہے جو آپ نے بھی سوال کیا, جس کا جواب میاں صاحب بڑے جو ہے ہنر تو ان کو آتے ہیں, بڑا ادھر ادھر کر گئے, وہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ والا کام کر گئے کہ بھائی اگر آپ اتنا تگڑا آپ کر کے گئے تھے پھر تو آپ ہمیں سلوٹ کریں کہ ہم نے پہلے 2-3 مہینے میں اتنا پاکستان کا خدا نخواستہ معاذ اللہ بیڑا غرق کیا
کہ 5 سال آپ پاکستان کو خود کفیل کر گئے اور تین مہینے کے اندر عمران خان، اسد عمر اور میں اور ہم سب نے مل کے پاکستان کو اتنا دیوالیہ کر دیا کہ 3 مہینے کے اندر ہمیں IMF میں جانا پڑا. ہم پہ سب سے بڑا سوال یہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کہ آپ IMF میں لیٹ کیوں گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ الیکشن مینیفیسٹو میں تھا کہ ہم IMF وغیرہ اس طرح کے اداروں میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ کو مجبوراً جانا پڑا، اس لیے جانا پڑا وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ ہمیں بڑا کہتے ہیں کہ آپ نے قرض لیا، 1947 میں پاکستان بنا، 2008 میں جب ساری ڈکٹیٹرشپیں اور سب کچھ کیا کرا کے ان کی بھی 2 حکومتیں اور محترمہ بینظیر صاحبہ کی بھی 2 حکومتیں جب وہ گئیں، پیپلز پارٹی جب آئی ہے، پاکستان کا قرض آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں 6000 ارب تھا. فائنانس ڈویژن کی گورنمنٹ آف پاکستان کی اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹ پچھلے دنوں میں اسمبلی میں سوالات میں ابھی جو ہفتہ گزرا اس میں دیے 25,000 ارب تک لے کے گئے. 47 سے لے کے 2008 تک 6,000 ارب اور اس سے پھر 25,000 ارب. کتنے پرسنٹ؟ 350% اضافہ انہوں نے کیا. اب مجھے آپ ایک اور بات بتائیں پیرزادہ صاحب، جب ہم حکومت میں آئے ہیں یہ پاکستان ہمارے کسی جو ہے کوئی ہمارے والد صاحب کا نہیں ہے، نہ کوئی حکومت ہمارے والد صاحب کی ہماری کوئی ذاتی جائیداد ہے. لیکن اب کتنا ہے قرضہ ہوتے ہیں؟ جب پچھلی حکومت گئی تھی تو 30,000 ارب قرضے کا ذکر ہوتا. حکومت جب آتی ہے وہ پچھلی حکومت کے معاہدے سنیں، ذمہ دار حکومت جو ہوتی ہے وہ پچھلی حکومت کے معاہدے اور ان کی ساری لیگیسیز اور ساری چیزوں کو آپ لائبلٹیز کو لے کے چلتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جناب یہاں پہ تو مافیا ڈون آئے ہوئے تھے تو انہوں جو قرضے لیے ہیں جا کے انہی سے لو اور ہم نہیں دیں گے آپ کو قرضے. یہ حکومت پاکستان عمران خان کی حکومت نہیں کہہ سکتی تھی. ہم نے وہ قرضے ہمیں دینے تھے، اس کے لیے ہمیں قرض لینا پڑا اور سخت شرائط پہ لینا پڑا. IMF کے پاس جانا پڑا، روپی ڈی ویلیو ہوئی تو مہنگائی کے اصل موجد یہی لوگ ہیں. ہاں اگر ہم 5 سال حکومت کرتے ہیں اور ہم اکانومی کو اس حالت میں لے کے جاتے ہیں جس حالت میں یہ لوگ لے کے گئے تھے، ہماری آنے والی بات کی حکومت چاہے ہماری دوبارہ بنتی ہے کسی اور کی بھی اور ان کو بھی انہی سخت شرائط پہ IMF کے پاس جانا پڑے، میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں بھی چارج شیٹ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے خزانے کو جو ہے 5 سال سٹیبلائز ہی نہیں کر سکے. آج اگر پاکستان کا مسائل ہیں، اس کو مہنگائی کے مسائل ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے خزانے کو جگہ پہ پہنچایا کہ آنے والی حکومت کو IMF کے پاس جانا پڑا. اور یہ آپ کے پرائم منسٹر شاہد خاقان صاحب اور اس طرح کے لوگ آن ریکارڈ ہیں جو یہ باتیں کر چکے ہیں. جو فیکٹس ہیں جس پہ ٹھیک ہے آنے دیجئے مظہر عباس صاحب کو. مظہر عباس صاحب، جو حقائق جن پہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ اگست ستمبر 2013 میں اسحاق ڈار صاحب IMF کے پاس گئے $6.4 بلین لینے کے لیے. اگست ستمبر 2016 میں وہ پروگرام ان کا ختم ہوا، لیکن جب حکومت آئی ستمبر 2017 میں خاقان عباسی صاحب کی تو اس وقت انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ معیشت کی صورتحال خاصی پتلی تھی. اس کے بعد وہ پتلی سی پتلی ہوتی چلی گئی اور جب یہ حکومت آئی 20 اگست 2018 کو تو اس وقت یہ ڈیمانڈ بہت تھی کہ فوری طور پہ IMF کے پاس چلے جانا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے مسائل اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ حکومت IMF کے پاس، جیسے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں، میاں جاوید لطیف صاحب، اس کو چاہیے تھا فوری طور پہ IMF کے پاس چلی جاتی، لیکن اگر فوری طور پہ چلی جاتی اس کا تو مطلب ہے کہ پیچھے جو مینجمنٹ ہوئی وہ ٹھیک ہی نہیں تھی. آپ کا اس پہ کیا ہے سر کوئک ریسپانس؟ وہی سیدھی سی بات ہے، کل جب PMLN آئے گی تب بھی وہ IMF پہ جائے گی، کل اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تب بھی IMF پہ جائے گی. اس ملک میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں اس ملک کے عام آدمی کی حالت کسی نے بدلی نہیں. وہ تو اسی طرح رہ رہا ہے، وہ اس کی صورتحال تو بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. غریب جو ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی نظر میں یا ایک مڈل کلاس آدمی کی نظر میں، اس کی نظر میں تو IMF آپ جائیں یا IMF نہ جائیں، میری زندگی میں آپ کیا تبدیلی لے کر آئے؟ میری زندگی، میرے معاشی حالات آپ نے کس حد تک بہتر کیے؟ میں ایک سیلریڈ کلاس کی اگر آپ بات کریں، گورنمنٹ امپلائیز کی بات کریں، اس کی زندگی میں آپ نے ایسی کیا ریفارمز کی ہیں کہ جو اس کی زندگی بہتر ہوئی ہو؟ تو وہاں تو مجھے بہت زیرو وہ نظر آتا ہے. آپ نے کیا پبلک ٹرانسپورٹ بہتر کی؟ کیا آپ نے پانی کی سہولتیں بہتر کی؟ کیا آپ نے جو ہے پینے کا صاف پانی مجھے ملنے لگا؟ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اب میں ایک عام لے مین کی طرف سے، اور میں ایز اے لے مین بات کہہ رہا ہوں، مجھے تو نہیں اپنی اکنامک کنڈیشن. لیکن مسئلہ تو ہے نا سر مہنگائی کا، مسئلہ تو ہے کموڈٹی پرائسز کا، مسئلہ تو ہے قرضے کا، مسئلہ ہے یوٹیلیٹی پرائسز کا، ٹیکسز کا، انڈائریکٹ ٹیکسز کا، جس وجہ سے آدمی تنگ ہے. وہ پانی شانی کے مسئلے تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں، ان کا تو کوئی حل نکالا نہیں. دیکھیں نا، وہی بات کہہ رہا ہوں. تو اس کی نظر میں
وہ اس کی نظر میں یہ ساری باتیں ارریلیونٹ ہیں. اس کی نظر میں وہ صرف اس گورنمنٹ کی طرف دیکھتا ہے یا اس گورنمنٹ کی طرف دیکھے گا کہ جو اس کی زندگی میں تبدیلی لائے. مجھے کم سے کم ایک بہتر ٹرانسپورٹ تو مہیا ہو. اب اگر آپ میٹرو یا اس کی بات کریں گے تو وہ بھی تو ایک محدود اس میں نہیں نا. آپ بتائیں کہ کیا پاکستان بھر میں میٹرو چل گئی؟ کیا پاکستان بھر میں ٹرین سروس بہتر ہو گئی؟ میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں جس سے ایک عام آدمی ٹریول کرتا ہے، جس سے وہ منیمم چیز ہے. آپ اس ملک کے لوگوں کو منیمم سہولتیں نہیں دے پائے. وہ کوئی بھی گورنمنٹ، ان کے 3.5 سال ہو گئے، انہوں نے 10-20 سال کر لیا. آپ ساری حکومتوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ بالکل. آپ تو ساری حکومتوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. میرے پاس 4-5 منٹ ہوں گے. میں میاں ذرا جاوید لطیف صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب، آپ نے 1-2 دن پہلے ایک ٹیلی ویژن میں بات کرتے ہوئے ایک بڑا آپ نے شوشہ چھوڑ دیا، ایک بحران آپ نے پیدا کر دیا پاکستانی میڈیا کے لیے. میاں جاوید لطیف صاحب، جب آپ نے یہ بات کی کہ پاکستان کے اندر کی بعض شخصیات اور پاکستان کے باہر کی شخصیات، تو اسی وقت لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ انہوں نے ایک اور بھی ویڈیو چلا دی جہاں نواز شریف صاحب ایک ہندوستانی ڈپلومیٹ کے ساتھ ملتے ہیں. اس کی گاڑی واڑی ہے، وہ بھی شاید تھوڑی سے آپ اسکرین پہ کر دکھا سکیں. تو آپ کن ملاقاتوں کا ذکر کر رہے تھے؟ آپ کیا یہ کون سی ملاقاتیں تھیں باہر والی، خاص کر کے جب آپ بات کر رہے تھے جاوید صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ کے اس لفظ پہ یقیناً اعتراض ہے، مگر کر نہیں سکتا کیونکہ آپ بھی طاقتور ہیں. آپ نے یہ کہا کہ سوشا چھوڑا، یہ کوئی مناسب کس لفظ پہ بات نہیں ہے. اچھا، شوشا چھوڑا. اچھا ٹھیک ہے، سوری، میں اپالوجائز کر لیتا ہوں. وہ جلدی میں بولتے ہوئے مجھے کوئی مناسب لفظ نہیں مل سکا. آپ نے ایک انکشاف کیا، میں ریٹریکٹ کر لیتا ہوں. میرا کوئی مقصد نہیں تھا کوئی آپ کی دل آزاری کرنے کا. میرا پتا آپ نے ایک بات کہی جس پہ ایک کرائسس سا کھڑا ہو گیا. نہیں، میری بات سن لیں. میں مظہر عباس صاحب کی موجودگی میں یہ اعتراف جرم کر رہا ہوں کہ میرا دل جو ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی دل نہیں دکھتا، کیونکہ اس سے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور میرے ساتھ بھی بہت سارا ہو رہا ہے. سو میں بھی کیونکہ پاکستانی باقی لوگوں کی طرح میں بھی متاثر ہو رہا ہوں. مگر جو بات ملاقاتوں کا تو بتا دیں. اگر تھوڑا صبر کر لیں. یہ میں سخت بول گیا ہوں، صبر کی بات میں سخت بول گیا ہوں. وہ منٹ ایک رہتا ہے. میں یہ آپ سے عرض کروں گا، میں آپ کو نہیں ایک لفظ رہتا، 1 منٹ رہتا، 30-40 سیکنڈ رہتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں. تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ڈاکٹر صاحب، ایسے حالات میں پاکستان کے اندر جو خیرخواہ ہیں پاکستان کے، اور پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں پاکستان کے خیرخواہ، وہ یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں موجودہ رجیم سے اگر کوئی تجربہ کار شخصیت پاکستان کو نکالنے کی پوزیشن میں ہے تو اس کا نام ہے نواز شریف. یقیناً اس سے رابطے لوگ کر رہے ہیں اور پاکستان کے خیرخواہ ہی کر رہے ہیں. اور آپ یہ اطمینان رکھیں کہ 2008 کی طرح یہ لے کر آئیں گے نواز شریف کو 2022 کے شروع میں. ٹھیک ہے. اچھا، بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میاں صاحب بھی اور علی محمد خان صاحب بھی اس میں آ رہے تھے، بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وقت ہی ختم ہو گیا میرا. میں پہلے سے بتا رہا تھا، میں اب سم اپ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. آپ نے سب ڈسکشن دیکھی، فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.